बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन किराम, फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं अहादीस की रोशनी में इफ्तारी के आदाब के बारे में जो अहादीस हमें मिले हैं उनको हम चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, लेकिन मैं उससे पहले दो सवालों के जवाब दे दूं। भारत के जयपुर से हमारी एक बहन ने सवाल किया है, ये जो आदाब इफ्तारी आप बता रहे हैं तो क्या इनका अंजाम देना वाजिब है? देखिए, ऐसा है, एक चीज है वाजिबात रोजा, वाजिबात इफ्तारी, वाजिबात सहरी, एक है आदाब सहरी। तो हम जो ये बयान कर रहे हैं ये आदाब सहरी है, ये वाजिबात नहीं है, बल्कि इनके करने से सवाब मिलता है, मुस्तहब है। लिहाजा इनकी रियायत करना बहुत ही सवाब का काम है। दूसरा सवाल जो हमारे मीडिया के जरिए से, रसाना के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से सवाल किया गया हमारे सरजमीन नेपाल के एक नॉन मुस्लिम भाई ने, उन्होंने पूछा है कि और बहुत ही अच्छा सवाल किया वाकईन। कहा कि ये बताइए कि जैसे ये 29 दिन 30 दिन का रोजा फास्टिंग आप रख रहे हैं तो क्या शरीर और बदन इससे वीक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा? और इस बदन में क्या वो बैलेंस जो आम दिनों में रहना चाहिए वो बरकरार रहेगा? मैं अर्ज कर दूं कि ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इसका जवाब भी जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात यह है कि हम फास्टिंग, रोजा, सयाम इसलिए रखते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर दिया है। और कुरान मजीद जो हमारी मुक़द्दस तरीन किताब है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजे का हुक्म दिया है, लिहाजा हम रोजा इसलिए रखते हैं। बाकी रोजे के बहुत सारे फवाइद हैं, जहां तक मैं अर्ज करूं, और तिब्बी और मेडिकल साइंस के एतबार से भी साबित होता है कि रोजे के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। अलबत्ता हम उन फायदों को मद्देनजर नहीं रखते हैं, बल्कि हम इसलिए रोजा रखते हैं कि हमारे अल्लाह ने, हमारे ईश्वर ने और हमारे प्रोफिट साहब ने फरमाया है और हमारी शरीयत में है। लेकिन तकलीफ दह नहीं है, बल्कि ये रोजा बहुत ही शीरीन है, बहुत ही गवारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ बहुत सारे तिब्बी और साइंसी एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से फवाइद होंगे और कभी जरूरत पड़ी तो उनको भी बयान किया जाएगा। मैं उनमें से एक फायदे की जानिब इशारा करूं मेरे दर्शकों के लिए, मेरे नॉन मुस्लिम भाई जो पूछते हैं। जी हाँ, जापान के एक बायोलॉजी बहुत बड़े स्कॉलर और रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, जिनका नाम योगा शोरा वशीमी है, और कठिन नाम है, बट ये है कि आप नेट पे भी देख सकते हैं। उनका एक इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपको दुनिया का अजीम तरीन जो इनाम है, पुरस्कार है, वो नोबेल है, और नोबेल पुरस्कार आपको जो है मिला है 2016 में। तो ये इनाम आपको क्यों मिला? तो डॉक्टर उशीमे ने कहा कि देखिए, मैंने बहुत ही मेहनत की है और रात दिन तहकीक और जुस्तजू और रिसर्च और साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कैंसर को कम किया जा सकता है, या यूं कह दूं कैंसर के मरीज और इस बीमारी से बचने की सरनाख और राज को मैंने तलाश कर लिया है, ताकि इंसान जो है कैंसर और सरतान की बीमारी से निजात पा सके।
تو ان سے پوچھا گیا, میں مختصر اپنے سیدھے سادے لفظوں میں عرض کر دوں, کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, اگر انسان سال میں کچھ دن بغیر کھائے پیے, کچھ نہ کھائے پیے, اور اوسطاً 9 سے 10 گھنٹہ اگر وہ دن میں گزارتا ہے, تو اس کے انسان کے بدن کے اندر جو ٹاکسن ہے اور جن کا کام یہ ہے کہ گلے سڑے اور جو خراب کیٹانو ہوتے ہیں یا وہ فاضل, وہ رسائل جسمانی, وہ جسم کی گندگیوں کو جو فالتو ہیں اور نقصان دہ ہے, تو جب کھانا ان کو نہیں ملتا ہے, کچھ پینا ان کو نہیں ملتا ہے, تو وہ ٹاکسن ان کو کھانے لگتے ہیں. اور اس طریقے سے انسان کے بدن کے جسم کی تمام غلاظتیں اور تمام گندگیاں, تمام سڑی گلی چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان سوستھ رہتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کتنا دن تک کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کوئی سال میں 20-25 دن اوسطاً اگر یہ ایسا کرے تو اس انسان کو غالباً کینسر نہیں ہوگا اور وہ کینسر سے مکت رہے گا, بچے گا. تو دیکھیے پیارے ناظرین اور میرے سوال کرنے والے بھائی, ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے, ہمارے نبی نے ہمیں آدیش دیا ہے, حکم دیا ہے, لیکن میڈیکل سائنس نے بھی یہ بیان کر دیا آج کے زمانے میں. لیکن ہم تو صرف دنیا کی اس تحقیق کو نہیں مان رہے تھے, نہیں جان رہے تھے, نہیں سمجھ رہے تھے, مگر جب علم نے ترقی کی, سائنس نے ترقی کی, تو اس نے آ کر ہمیں بیان کر دیا. تو اس طریقے سے بہت ساری طبی فوائد بھی دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. البتہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ بیان ہی کر دیا تھا اور اس راز کو بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سومو تصحو, روزہ رکھو تاکہ صحت مند بنو. اب اس صحت مند بننے کے تشریح میں پیچھے اس کے پس پردہ کتنے راز اور کتنے طبی فوائد چھپے ہوئے ہیں, وہ ریسرچ کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. اور یہ ذمہ داری ہمارے قوم کے جوانوں کی ہے کہ جو میڈیکل سائنس اور طبی ریسرچ کر رہے ہیں, کہ وہ صرف ہمارے ان عبادت اعمال روزے کو صرف عبادت اور دینی بات کہہ کر نہ ٹالیں اور سبک اور کم اہمیت نہ دیں, بلکہ ان کو دنیاوی علوم سے بھی ملا کر دیکھیں اور مقارن کریں, مقابلہ کریں اور تحقیق کریں. بہت ساری چیزیں اور بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو دیکھا آپ نے 2016 کے سب سے بڑے بایولوجی اس ریسرچر نے کہ جس نے نوبل انعام لیا ہے, تو اس نے اتنی سی سرنخ دنیا کو دی ہے کہ وہ انسان کہ جو 20 سے 25 دن تک اگر 10 گھنٹہ اوسطاً دن میں کچھ نہیں کھاتا ہے, تو وہ کینسر کی بیماری سے بچے گا اور بچنے کے سمبھاونا زیادہ ہے. اس نے 1400 سال کے بعد یہ بیان کیا, تو دنیا نے اتنا بڑا عظیم اس کو انعام دیا. اور ہمارے پیارے نبی نے, پروفٹ محمد صاحب نے 1400 سال پہلے ہی بیان کیا تھا. قرآن مجید کی وہ آیت ہے کتب علیکم, نہیں یہ کہ تم رکھ سکتے ہو بلکہ تمہارے اوپر واجب کیا گیا ہے, روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو. تو چلیے میرے ناظرین, آج ہم لے کر آتے ہیں تیسرا آداب میں سے جو احادیث کی روشنی میں ہے. تو وہ آداب ہے افطاری کے وقت. تیسرا آداب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص صالح کلام اور نیک اعمال سے اپنا روزہ مکمل کرتا ہے, خدا اس کے روزے کو قبول کرتا ہے. پوچھا گیا اے فرزند نبی, صالح کلام سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, اور نیک اعمال سے مراد ہے اپنے مال سے فطرہ دینا. یہ حدیث شریف امالی شیخ صدوق میں صفحے نمبر 34 میں موجود ہے. تو
تو دیکھا چھٹے امام نے جس طریقے سے فرمایا کہ صالح کلام سے مراد جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ. جی ہاں میرے پیارے دوستوں، جوانوں اور میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کو ہلکا مت لیجئے. یہ بہت عظیم شے ہے، یہ رمز ہے، یہ فرزندان توحید کے لیے ایک ماسٹر کی ہے ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے. جی ہاں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور سلسلۃ الذہب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو امام نے ڈائریکٹ اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہو اور لوگوں نے مستقیم اپنے کانوں سے ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی جو ہے وہ واسطہ نہ ہو اور انہوں نے سنا. جی ہاں نیشاپور میں 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام فرزند نبی نے اس حدیث گران قدر کو بیان فرمایا. دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ائمہ اطہار ہمارے امام نبی کے جانشین ہیں اور اوصاف الہی کے مظہر ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد خدا اور پیغام خدا کو بیان کرتے ہیں. جی ہاں تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کے رمز کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ ہمارا حصار ہے، یہ ہمارا فورٹ ہے. دس از مائی فورٹ. جی ہاں یہ ہمارا حصار ہے. فمن دخل فی حصنی فآمن من عذابی. جو اس حصن کے اندر، اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. تو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس میں بہت ہی طاقت ہے، بہت ہی رمز ہے، بہت ساری چیزوں سے یہ کلمہ بچاتا ہے. جی ہاں یعنی اگر اس حصار کے اندر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے، وہ مکتی پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے. میرے عزیزو، آداب افطاری کے بارے میں جو چوتھا آداب ہے، افطار کے وقت سورہ قدر کا پڑھنا. سورہ انا انزلنا عموماً لوگ پڑھتے ہیں. جی ہاں یہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے، اور بہترین سورہ ہے افطاری کے وقت یہ پڑھنا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس نے افطار اور سحری سے پہلے، جی ہاں یعنی افطار سے بھی پہلے، سحری سے بھی پہلے سورہ قدر کو پڑھا، اس کو سحری اور افطار کے درمیان اتنا ثواب ملتا ہے جتنا خدا کی راہ میں اپنے خون میں غوطہ شہید کو ملتا ہے. اور یہ حدیث شریف وسائل الشیعہ کے 10ویں نمبر جلد پر 145 نمبر صفحے پر ہے. تو سورہ قدر کو آپ بھی پڑھیں افطاری سے پہلے اور سحری سے پہلے. عظیم ثواب ہے، ایک شہید کا ثواب ملتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند منٹ، چند سیکنڈ لگتے ہیں سورہ قدر کو پڑھنے میں. جی ہاں اگر ہم سورہ قدر کو افطاری اور سحری سے پہلے پڑھتے ہیں تو ایک اپنے خون میں غوطہ ور شہید کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے. تو دیکھیے اس کی اہمیت کو جانیے. پھر ہم انشاءاللہ 5ویں آداب کو کل بیان کریں گے. آج اتنا ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر دوسرے آداب کو لائیں گے اور احادیث کی روشنی سے چن چن کر آپ کے سامنے بیان کریں گے. انشاءاللہ تندرست رہیے، روزہ قبول ہو، نماز اور اطاعت قبول ہو. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی کڑی میں انشاءاللہ. خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.